तो नावल साइयाँ किस्त नंबर 22 राइटर बिस्मा भट्टी। वो तेज से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि कॉरिडोर मुड़ते ही उसके सामने कोई लड़की आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? यूसुफ शाह ने उसको सख्त तहवीर से पूछा। वो इस वक्त सख्त गुस्से में था। मेरी तरफ तो आप हैं शाह जी। उसके चेहरे को बेताबी से निहारते बोले, क्या मतलब इस बात का? नकाब कहाँ है तुम्हारा? यूसुफ शाह के माथे पर मजीद बाल पड़े। वो मैं इरम, फरीन की छोटी बहन। उसकी सख्त आवाज़ पर वो हाथ बढ़ाती बोली। यूसुफ शाह के माथे के बाल तो ढीले हुए, लेकिन उसका बेबाक अंदाज उसे पसंद न आया। हटो मेरे सामने से। अपनी आंखों का जाविया बदलते कहा, मेरी बात तो सुन ले, फिर चली जाऊंगी। शाह जी। उसके चेहरे पर नज़र टिकाए मिन्नत के से अंदाज में कहा, पता है ना कि शाह हवेली की लड़कियां और बेटियां शाह हवेली के मर्दों से बात नहीं करती हैं। यूसुफ शाह ने संजीदगी से कहा। नज़र अब उसी तरफ नहीं थी। वो कैसे फरहीन के अलावा किसी को आंख भर कर देखता? सब जानती हूँ, लेकिन दिल ने मजबूर कर दिया। और अगर मैंने बात ना सुनी दिल की तो बहुत नुकसान होगा शाह जी। हाथों को आपस में जोड़ते कहा। इस वक्त जो शर्म, कोई लिहाज उसे याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि यूसुफ शाह के अलावा वो किसी और से रिश्ता नहीं बना सकती। शाह जी, काश की हवेली में हमें बचपन से बता रहे थे कि हमारा नाम किससे मंसूब किया जा रहा है, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। हम दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। फरीन और मैं दोनों ही अपने नाम के साथ जोड़े जाने वाले नामों पर राजी नहीं। यूसुफ शाह ने झटके से उसे देखा। यूसुफ शाह ने झटके से उसे देखा। आंखों में पहले ही सुर्खी थी, अब गजब का तैश भी आ गया था। बेतुका इस फजूल बात पर जो तुम अपने तक रखो। दोबारा नजरों का रुख फिरते गुस्सा जब्त करते कहा, शाह जी, फरीन कभी नहीं कहेगी। उसके लिए तो इस हवेली के असूल और हमारे वालिदैन की इज्जत अजीज़ है। मर जाएगी मगर आपने लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोल निकाल लेगी। और रही मैं तो जब से आपको देखा है मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। आप पहले मर्द हैं शाह जी जिसे इरम ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, और मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा किसी और का मैं तसव्वुर कर सकती हूँ। उसके लहजे में बेबाकी थी, बगावत की बू थी। मोहब्बत बेशक सच्ची थी, लेकिन खुद गर्जी की रमक थी। मेरे सामने दोबारा ऐसी वाहियात बात करने से गुरेज करना और मेरे सामने आने की भी कोशिश न करना। ठंडे ठार लहजे में उसे वार न किया और साइड से गुजरने लगा कि इरम ने उसकी कलाई पकड़ ली। यूसुफ शाह ने कहर बरसाती निगाहों से अपने हाथ को देखा जिसको इरम थाम चुकी थी। प्लीज़ शाह, मेरी तड़प को समझे। आपके सिवा किसी और को तो सब्र करना गुनाह है मेरे लिए। उसके हाथ पर दबाव देते कहा। यूसुफ शाह ने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से जुदा किया। एक बात कान खोलकर सुन लो। उसकी तरफ करख्त निगाहों से देखते कहा कि इरम के कदम डगमगाए। उसे खौफ सा आया था यूसुफ शाह से। यूसुफ शाह के लिए अगर कोई है तो बस फरहीन, बस। न उससे पहले न उसके बाद कोई। और उसके अलावा मुझे किसी को देखने का शौक़ नहीं, ना ही उसकी तरफ जानने का मन है। दूर रहो जितना दूर रह सकती हो मुझसे। उसकी आंखों में अपनी खून आशाम निगाहें डाले वो इरम को कप कपाने पर मजबूर कर गया था। शाह, उसके लब फाड़ फड़ाए। यूसुफ शाह ने उस पर कटीली निगाह डाली और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फरहीन किसी और को पसंद करती है, उसने जल्दी से यूसुफ शाह के पीछे से कहा। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने बस किया। उसे ये सही लगा। नहीं बर्दाश्त हुआ था उसका ऐसे नज़रअंदाज करना। यकीनन वो इस वक्त सिर्फ अपना सोच रही थी। यूसुफ शाह के कदम अपनी जगह मंजमद हुए, लेकिन दिल जैसे अंदर ही कहीं सिकुड़ सा गया था। ये बात बम की तरह उसकी रूह पर लगी थी। खतरनाक तैरों से वो पलटा। इरम के कदम लड़ खड़ाए। उसे यूसुफ शाह की सुर्ख खौफनाक आंखें अपने अंदर धंसती में भी महसूस हो रही थी। वो लंबे कदम भरता उसकी तरफ आया और झटके से उसका गला पकड़कर पास दीवार से पिन किया। शाह, वो इस अचानक उफ्ताद पर बौखलाकर उसके हाथ पर अपने दोनों हाथ रख गई। वो अपने गले पर सख्त कड़ महसूस कर रही थी। उसकी आंखें तो जैसे भस्म कर देने वाली। क्या कहा तुमने? वो किसी और को पसंद करती है? ऐसे अल्फाज मुंह से तुमने अदा कैसे कर लिए?
اس سے پہلے کہ تم یہ الفاظ دوبارہ ادا کرو میں تمہارا قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے گلے پر زور لگاتے وہ وحشت ناک انداز میں بول رہا تھا، ارم شاہ۔ فرین جو اپنے دھیان کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تھی کہ کسی مرد کی وحشت زدہ آواز پر وہ کوریڈور کی طرف مڑی تو جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس کی بہن کو یوسف شاہ دیوار سے لگا اس کا گلا دبا رہا تھا، یقیناً اسے جان سے مار رہا تھا۔ وہ خوفزدہ رہتی اس کی طرف بھاگی۔ شاہ چھوڑیں، شاہ چھوڑیں۔ یوسف شاہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے کھینچتے وہ چلا رہی تھی، لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا ہاتھ ہلا ہی نہیں پا رہی تھی اور یوسف شاہ پر تو جیسے خون سوار ہوا تھا۔ شاہ چھوڑیں، خدا کا واسطہ۔ پوری جان لگا کر وہ یوسف شاہ کا ہاتھ ہٹا پائی تھی اور خود ارم کے سامنے آ گئی تھی۔ ارم بری طرح سے کھانسنے لگ گئی اور فرین پھولے تنفس سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس صورت میں اس کا دوپٹہ سر سے سرک کا کندھوں پر آ گیا تھا، بالوں کا ڈھیلا جڑا بنایا ہوا تھا اور چند آوارہ لٹیں اس کے رخساروں پر بوسہ دے رہی تھیں۔ وہ پوری جان سے یوسف شاہ کو دور کر پائی تھی اور اس کا چہرہ زور لگانے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے سرخ ڈورے تھے۔ یوسف شاہ تو سامنے فرین کو دیکھ کر جیسے اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے پہلی دفعہ آئی تھی اور جس روم میں وہ کھڑی تھی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے خوف سے پھڑ پھڑاتے لب یوسف شاہ کو اپنی جگہ ہلا کر رہ گئے تھے۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ جان سے مار رہے تھے اسے؟ ارم کے سامنے ڈھال بنے وہ یوسف شاہ سے استفسار کر رہی تھی۔ اس کی چاہت اس کے سامنے کھڑی تھی، جسے دیکھنے کی طلب یوسف شاہ کے جسم کے ایک ایک پور میں سمائی تھی۔ اس کی حالت اسے سامنے دیکھ کر جیسے بالکل اپنے باس میں نہیں رہی تھی۔ بتائیے، مارنا چاہتے تھے اسے؟ کیوں؟ اس کے سینے پر ہلکا سا دھکا دیتے بولی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اتنا ہمت تو آ ہی گئی تھی۔ آپ کی بہن کتنی غلیظ سوچ کی مالک ہے، اگر جان لیتی تو آج مجھے روکنے کے لیے سامنے نہ آتی۔ ارم کی شکل پر نظر پڑتے جیسے وہ دوبارہ سرد حلیے میں واپس آ کر ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بولا، سوچ سمجھ کر بات کیجیے بہن ہے میری، مجھے اچھے سے علم ہے کہ وہ کس سوچ کی مالک ہے۔ ارم کے کندھوں کے گرد آپ نے بازو پھیلاتے ٹھوس لہجے میں کہا، ہاں بہت جانتی ہیں آپ، تبھی یہ نہیں جان سکیں کہ یہ میرے سامنے اس وقت کیا الفاظ ادا کر رہی تھی۔ یوسف شاہ کا جبڑا دوبارہ بھنچ گیا تھا۔ فرین نے ارم کو دیکھا جو پھولے سانسوں سے ٹکر ٹکر یوسف شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حرکت دیکھنے کی تو فرین کو بھی بری لگی تھی، کیونکہ اسے ارم کی آنکھوں میں حیا نظر نہیں آئی تھی۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی جس کی حقدار آپ ہیں۔ یوسف شاہ نے دانتوں کو پیستے کہا۔ فرین کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ سرخ تمتماتے چہرے سے ارم کو دیکھا جس نے نظریں چرائیں اور جانتی کیا کہہ رہی تھی آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی اس نے۔ یوسف شاہ نے غصے سے پاس دیوار پر ہاتھ مارا کہ اس وحشت میں فرین کانپنے کے ساتھ جیسے ساکت ہوئی تھی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہیں؟ حیا نہیں ہے اسے اپنے بہن کے لیے ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے؟ یوسف شاہ کو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوتی یہ بس وہ جانتا تھا۔ فرین نے ویران نظر سے ارم کو دیکھا جو اب انگلیاں چٹکا رہی تھی اور آنکھوں کے زاویے چور جیسے ادھر ادھر بھڑک رہے تھے۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک وقت ساتھ نہیں گزارا، لیکن آپ کی آنکھوں سے آپ کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں۔ یہ مجھے بتائے گی کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کیا سوچتی ہیں، جو خود میرے سامنے اپنی دو کوڑی کی محبت کا ثبوت دے رہی ہے۔ یوسف شاہ کی غصے سے ارم کو گھرتا بول رہا تھا۔ فرین کا جیسے دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے آج تک اپنے جذبات، اپنی باتیں کسی پر آشکار نہیں ہونے دی۔ پہلی بار اس نے خاموش لفظوں سے اپنی بہن کو کچھ بتایا تو اس نے ایسے نیلام کی اس کی عزت۔ ارم کے لیے ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن فرین کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس کے کردار کو اس شخص کے سامنے خراب کرنا چاہا جس سے اس کی شادی فکس کر دی گئی تھی، اور وہ کردار کا اپنی چاہت کا اتنا سچا تھا کہ بنا فرین سے کچھ پوچھے اس کے کردار کی گواہی دینے کو تیار تھا۔ خود کو وہ شرمندگی میں گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ بہتر ہوگا کہ اب یہ میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ ارم کو سخت نظروں سے دیکھتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خود کو لڑکھڑنے سے بچانے کے لیے فریا نے دیوار کا سہارا لیا۔ ارم کو
شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ سچ میں خود غرض ہو گئی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اس کا ظرف اس کی بہن جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے پہلے فرحین سے کوئی بات ہوتی، وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے خدایا، میری لاج رکھنا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا تھا، وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو چکی تھی۔ پنچایت لگی ہوئی تھی، شاہ حویلی کے تمام مرد اور ادھر سے سبقت گی اور اس کے چچا اور تایا موجود تھے۔ سبقت گی تو شہر کے رہنے والے تھے، ان کے ہاں پولیس کیس بنتے تھے، لیکن یہ اس دور کی بات تھی جب گاؤں کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی۔ اس بار بھی احمد نواز کے قتل پر فرحاد شاہ نے پولیس کیس بننے نہیں دیا، بلکہ اپنے گاؤں کے پنچایت میں فیصلہ ہونے کا کہا۔ فرحاد شاہ کے بیٹے یوسف شاہ نے نواز ہاشمی کے بیٹے احمد نواز ہاشمی کا قتل کیا ہے۔ یہ معنی نہیں رکھتا کس وجہ سے قتل کیا گیا، کیونکہ دونوں نے مقابلے پر لڑائی کی اور اس مقابلے کے وار میں یوسف شاہ نے قتل کیا۔ یوسف شاہ اپنی صفائی میں کچھ کہیں گے؟ سرپنچ نے پوری پنچایت کے سامنے اس سے پوچھا۔ یوسف شاہ کا جبڑا تنا ہوا تھا، اگر فرحاد شاہ نہ روکتے تو وہ پوری پنچایت کو بتا رہا تھا کہ شاہ حویلی کی بیٹی پر جو بھی بات کرے گا وہ اس کا اس سے بھی برا حال کرے گا۔ تو اس کی سزا میں 3 باتیں آتی ہیں۔ اول یہ کہ فرحاد شاہ اپنے ساری جائیداد مقتول کے گھر والوں کے نام کر دے اور ساتھ میں ایک بیٹی یا بیٹا بطور غلام دے۔ دوم کہ خون بہا میں یوسف شاہ کا خون بہا کر برابری کی جائے اور سوئم اپنے کسی ایک بیٹی کو ونی کر دیا جائے۔ پنچایت کے اصولوں کو بڑی وضاحت سے سرپنچ نے سامنے رکھا۔ فرحاد شاہ نے دانت پیچ تھے، وہ ان تینوں کو نہیں مان سکتے تھے، لیکن ان کے بیٹے کی حرکت نے کیا وقت لا کھڑا کیا تھا کہ انہیں ان میں سے ایک کو چننا تھا۔ بولو فرحاد شاہ، کیا چنو گے ان میں سے؟ سرپنچ نے ان کی خاموشی پر دوبارہ مخاطب کیا۔ سرپنچ صاحب، فیصلہ تو ہم سے کروائیں آپ، ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سبقت گن کے چچا نے نفرت سے کہا۔ یوسف شاہ نے کٹیلی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بولو کیا چاہیے ان کی سزا میں؟ سرپنچ نے سر ہلاتے ان سے پوچھا۔ یہ بھی اصولوں میں سے تھا کہ مقتول کے اہل خانہ سزا دینے کے مکمل حقدار ہوں گے۔ ہمیں حویلی کے حساب سے حسین لڑکی بنانے میں چاہیے، سبقت گن کے تایا نے سپاٹ انداز میں کہا۔ سبقت گن اور اس کے چچا نے جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ سبقت گن کے چچا کا خیال تھا کہ جائیداد ہاتھ آتی، لیکن اس کے بھائی نے عجیب ڈیمانڈ کی تھی۔ تایا جان، سبقت گن نے کچھ کہنا چاہا کہ ان کے اٹھتے ہاتھ پر وہ خاموش ہو گئے۔ بولو فرحاد شاہ، کون سی بیٹی دو گے بنے میں؟ سرپنچ نے دوبارہ سے فرحاد شاہ کو مخاطب کیا۔ سرپنچ صاحب، ہمیں 2 گھنٹے کی مہلت دیجیے۔ فرحاد شاہ نے یوسف شاہ کا سختی سے ہاتھ پکڑتے کہا۔ یوسف شاہ اس وقت بری طرح غصے میں تھے، وہ کیسا خون بہا اپنی حویلی کی بیٹی انہیں دے دیتا۔ ہاں 2 گھنٹے لے لو، پھر 2 گھنٹے بعد قاضی اور لڑکی کے ساتھ حاضر ہونا۔ سبقت گن کے تایا نے دوبارہ سرد لہجے میں کہا۔ چلو یوسف، فرحاد شاہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا جو خونخوار نگاہوں سے سامنے والوں کو گھور رہا تھا۔ چلو یوسف شاہ کو سخت آواز سے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ یوسف شاہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے گیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ شاہ حویلی کی ایک بیٹی بھی نہیں دے سکتے آغا جان۔ یوسف شاہ کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی، آواز نیچے، اس سے بھی باروب آغا جان کی آواز نے یوسف کی آواز کو دبا دیا۔ بھائی صاحب ایسے نہ کریں، میری بیٹی ہے، میری سرمایہ ہے، یہ ظلم نہ کیجیے۔ ذکیہ شاہ روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ اندر جاؤ، مردوں کے درمیان عورت کا کیا کام؟ آغا جان نے روک پھیرتے غصے سے کہا۔ بی جان جلدی سے ذکیہ شاہ کو پکڑ کر زنانہ خانے میں لے گئی۔ بھائی صاحب، کوئی اور حل نہیں نکل سکتا کیا؟ آغا جان کے بھائی نے ہارے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا دوسرا حل؟ اپنا بیٹا خون بہا میں دے دوں، جو ہمارے سیدوں کا اگلا گدے نشین ہے، جو تمہاری بڑی کا ہونے والا سہاگ ہے، اسے قتل کے لیے پیش کر دو۔ فرحاد شاہ کی آواز ایک بار پھر لاؤنج میں گونجی۔ میں فرحین کو ون نہیں ہونے دوں گا۔ یوسف شاہ نے ضبط سے یہ الفاظ ادا کیے۔ فرحین نے ارم جائے گی ونی کے طور پر۔ فرحاد شاہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ارم؟ سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ یوسف شاہ تو الجھ گیا تھا۔ آغا جان، ارم؟ یوسف شاہ کو اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ انہیں حویلی کی سب سے حسین لڑکی چاہیے اور ہماری حویلی کے بارے میں سب کی رائے یہی ہے کہ ارم پورے سید خاندان میں سب سے حسین لڑکی ہے، وہی جائے گی۔
ونی کے طور پر صوفے پر بیٹھتے سنجیدگی سے کہا، زری بیگم جاؤ ارم کو نیچے لاؤ۔ فراد شاہ نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی اونچی آواز میں کہا، زری شاہ جو زنان خانے میں بیٹھی۔ ذکیہ شاہ کو حوصلہ دے رہی تھی کہ فراد شاہ کی بلند آواز پر کانپ کر اپنے جگہ سے اٹھی۔ بھابھی میری بیٹی، ذکیہ شاہ بلک بلک کر رو دی، میں مجبور ہوں ذکیہ، مجھے معاف کر دو، میں اپنا بیٹا خون کے بدلہ نہیں دے سکتی۔ ذکیہ شاہ کو درد بھری نگاہوں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی۔ چلو ارم چادر لے لو۔ زرین شاہ نے کمرے میں آتے کہا، کیوں کہاں جانا میں نے بھی جان؟ پنچایت کا فیصلہ ہونا تھا نا، کیا ہوا بتائے نا؟ ارم کسی انہونی کے ڈر سے سوال کے بعد سوال کرتی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فرین بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ پنچایت کا ہی فیصلہ ہے جس کے لیے تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ ساکت نگاہیں ارم پر ٹکاتے وہ بے تاثر چہرے سے بولیں۔ ارم کے تو سار سے گزری اور طلب میں لگی تھی۔ اس کے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا جو ابھی بی جان کے منہ سے سنا تھا۔ نہیں بی جان، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ فرین اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آتے بوکھلاتے بولی، چادر نکالو اور اس کے سر پر دو۔ بی جان نے دونوں کی حالت پر جیسے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بی جان کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، مجھے ورنی نہیں کیا جا رہا، کہیے نا یہ جھوٹ ہے، خدا کا واسطہ ہے کہہ دیجیے۔ ارم پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کے ہاتھ تھامتی تڑپ کر بولی، ارم تم یہ چاہتی ہو کہ بھری جوانی میں یوسف شاہ کا اس حویلی سے جنازہ نکلے؟ بی جان نے کڑک لہجے میں اس سے پوچھا۔ آنکھوں کی دہلیز سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ ارم کا وجود جیسے بے جان ہوا تھا، یعنی اسے تو یوسف شاہ کی زندگی کی ضمانت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ اللہ کرے ان کو میری عمر بھی لگ جائے۔ ارم کے دل نے دہائی دی تھی لیکن اس کی زبان اور لب ہل نہ سکے۔ فرین چادر لاؤ۔ اب کی بار بی جان نے سختی سے کہا کہ فرین اپنی جگہ کانپ گئی۔ روتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھی اور کانپتے وجود سے چادر نکلی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چادر لی اور پھیلا کر ارم کے سر پر دی۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے لیکن اس کے کانوں میں بس یوسف شاہ کی زندگی کی ضمانت کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ارم، فرین بے ساختہ روتی اسے سینے سے لگا گئی، مجھے رخصت کرو، مجھے یوسف شاہ کا صدقہ سمجھ کر وار دو۔ فرین کو خود سے الگ کرتے ہوئے سرخ گران نگاہوں سے فرین کو کہا کہ وہ اور تڑپ کر رونے لگ گئے۔ اے منور کے چھوٹے بھائی، سبقت گن کے ساتھ بنے کیا جائے گا۔ بی جان نے ارم کو جیسے بتایا تھا کہ وہ خود تیار رکھے۔ فرین نے جھٹکے سے بی جان کو دیکھا، آنسو کے ساتھ جیسے دل بھی رک گیا تھا۔ نہیں، اس کا دل چیخا تھا مگر یہ شعور زبان سے بیان ہونے سے قاصر تھا۔ چلو، بی جان نے ارم کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئی۔ نہیں، آپ نہیں۔ سبقت گن کی شکل آنکھوں میں جیسے الجھ گئی تھی۔ بے دم ہوتی وہ زمین پر گھٹنوں کے بال گر گئی۔ اصل عزیز جیسی ان دونوں کی شروع تھی، فرین دا کی، جو اچھے سے جانتے تھے کہ سبقت گن اس سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے اور اب اس کی بہن کو اس کے ساتھ بنی کے طور پر پیش کر دیا جائے گا، یعنی ایک وقت میں کئی زندگیاں برباد ہو گئی تھیں۔ وہ اس وقت چادر میں سکڑی سمٹی سی بیٹھ کے کنارے ٹکی ہوئی تھی۔ جب نکاح کر کے اسے گھر لائے تھے تو کوئی بھی ذی نفس اسے گھر میں دکھائی نہیں دیا۔ سبقت گن تو اسے گھر کے باہر اتار کر باہر ہی نکل گیا تھا۔ وہی مرتے مرتے قدموں سے اندر آئی تھی اور ملازمہ تو پہلے ہی سب جانتی تھی، تبھی اسے سبقت گن کا کمرہ دکھایا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ گھر پہنچتے ہی اس پر ظلم ڈھایا جائے گا، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ پورے کمرے کو گھوری تھی، پریشانی خوف اس کی آنکھوں میں منڈلا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ بھی سوچتی کہ دھڑک سے دروازہ کھلا اور سامنے اس نے سہیلا کو پایا۔ اس کا دھڑکتا دل تھوڑا سکون میں آیا۔ سہیلا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے لگتی کہ ہوا میں ہاتھ دے کر وہیں اس کے قدم رک گئے۔ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، اس کی آواز نم آلود تھی۔ نہیں ہے تمہاری جگہ یہ، میرے لالا تمہیں نہیں لا سکتے یہاں۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ ارم کا دل وہیں اس کی بھرائی آواز پر سکڑ گیا۔ سہیلا کی حالت ناقابل بیان تھی۔ سہیلا میری بات سنو۔ ارم نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہیں رہو، تم میری دوست نہیں ہو، تم میرے لالا کی خوشیاں نہیں کھا سکتی، تم فری آپی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میرے بڑے لالا کو مارا گیا لیکن اس کے بدلے تم نہ آتی، میرے لالا کو تباہ کر دیا صاحب نے۔ وہ اب باقاعدہ چیخ رہی تھی۔ سہیلا، اس نے اپنا گلا تر کیا۔ اسے ایک سہارے کی اس وقت ضرورت تھی اور اس کی دوستی اس کے خلاف جا رہی تھی۔
نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ سہیلا نے اپنے آنسو صاف کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ میری بات سنو سہیلا، ارم اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ اتنی سخت پکڑ سہیلا کی ہوگی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے چیخ و پکار کے باوجود سہیلا نے لان میں لا کر اسے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ توازن نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی، لیکن کسی کے قدموں کو اپنے چہرے کے قریب پایا۔ کیا یہ اس کی حقیقت تھی؟ یہ اس کی جگہ تھی؟ یہ اس کا مقام تھا؟ کسی کے قدم۔ نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سبقت گن اسے دیکھ رہا تھا بے تاثر نگاہوں سے۔